अल्लाह के फजल से इससे पहले शेख मल्टीपल दुरूस इस प्लेटफॉर्म से दे चुके हैं, और खुसूसी मैं आज के लिए शेख का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में खैर और जो है तमाम खैर अता करे, जिसका सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और शर से महफूज फरमाए। शेख ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो मैं शेख का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को इसका अजर अता करे। और बगैर ताखिर के मैं जो है शेख को दावत देता हूँ कि इस टॉपिक पर हमें कुछ नसीहतें करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मा तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबाए कराम पर और आपके आले बैत पर और क़यामत तक आने वाले सारे मुस्लिमीन और मोमिनीन पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहम व करम का मामला फरमाए। मोहतरम सामीन किराम और सामिआत, जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने बयान करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, उन्वान है तज़किये नफ्स के इस्लामी तरीके। तज़किया माने सफाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, अपने नफ्स का तज़किया, अपने नफ्स की तरबियत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और ये सिर्फ इस उम्मत मुस्लिमा में नहीं बल्कि पुराने उम्मतों में भी हर नबी ने अपने दौर में इंसान को तज़किये नफ्स, दिल की सफाई की तरफ बुलाया। तौहीद और रिसालत, आखिरत और तज़किये नफ्स, ये हमेशा टॉपिक चलते रहे। दलील, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह आला जो हर जुमा में आप इमाम साहब क़िरात कारी के क़िरात से आप सुनते हैं, सूरह आला के आखिरी आयतों में आप देखिए, आप दलील है इसकी कि हर जमाने में टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल रहा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि यकीनन कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, पाकी की। पाक करना इस नफ्स को, इसके अंदर गंदगी आने नहीं देना। कुरान मजीद में सूरह शम्स में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि नफ्स है, इसके अंदर अच्छाई भी है और गंदगी भी है, तो गंदगियों को दूर करने से इसकी अच्छाई बाहर निकल कर आती। जैसे जमीन पर अगर आप जंगली पौधों को नहीं हटाएंगे तो अच्छी खेती नहीं मिलेगी। अच्छी खेती को खत्म कर देती है जंगली खेती, जंगली पत्ते, जंगली जड़ी बूटियां। तो किसान क्या करता है, बड़ी मेहनत करके हल जोतता है, और उसके बाद जो जमीन को काबिल ज़राअत बनाता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, तो लहलहाती सरसब्ज और शादाब सब्जियां और आपको खूबसूरत नजारे वाले हरे हरे पत्तियां और फूल, बेल बूटे और फल नसीब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, जंगल में जाकर देखिए, आप जंगल राज जिसको आप कहते हैं, अगर आप जंगलात को देखेंगे तो वहां पर एक जंगलीपन, वहां पर जंगली जानवर हैं, वहां पर कीड़े मकोड़े हैं, वहां पर सांप और बिच्छू है, वहां पर जहरीले जानवर है, वहां पर एक जंगलीपन पाया जाता है। लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से संवार दिया जाए, जैसे खेतों में चले जाइए, आप बागात में चले जाइए, जमीन तो जमीन ही है। यहां पर जमीन ने आपको खूबसूरत नजारा दिया,
پارک میں جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ جنگل میں جاتے ہیں تو آپ کو خوف ہوتا ہے کہ جانور آ جائے گا، خوف ہوتا ہے کہ کیڑے آ جائیں گے، خوف ہوتا ہے کہ سانپ آ جائیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی کیفیت ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ برابر نہیں کر پاتا، اس کا دل بھی جنگلی جانوروں کی طرح، جنگلی حیوانات کی طرح جنگلی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے گالی گلوچ نکلتے ہیں، اس کے حرکتوں سے بدتمیزی والے افعال نکلتے ہیں، اور اس کے دل میں برے خیالات ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی خود سکون سے نہیں رہ پاتا اور لوگوں کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا، جس کو آپ کہتے ہیں ارے جنگلی پن ہے کیا یہ؟ کیا تم، ایک آدمی اچھی بات نہیں کرتا، ایک آدمی اچھی حرکت نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں بھائی جنگلی ہے کیا؟ اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو سنواریے۔ ایک آدمی، اس کی بات کے اندر لطافت، اس کی بات میں مٹھاس، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو آخرت کی یاد دہانی کرتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابھارتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی باتوں سے دل کا سکون ملتا ہے، اور جب بھی وہ پڑھتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے تو لین دین میں اس کے بات کرنے میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک شرافت ہوتی ہے۔ وہ جمع جمع کر بات کرتے تو آپ کہتے ہیں کیا انسان ہے، اس کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، یہ کتنا جما کر بات کرتا ہے، غصے کے اندر بھی یہ کتنا قابو میں رہتا ہے۔ یہ آدمی محبت میں اور غصے میں، غم میں، اور اسی طریقے سے اس کے مایوسی والے حالات میں بھی کتنا بیلنس رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تو آپ کیا کریں، قد افلح ما تزکا، کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب، اور آخرت کی کامیابی تو اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں نجاح اور آخرت میں فلاح، ایک مسلمان کے دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے، ایک مومن ہمیشہ سوچتا ہے دنیا میں نجاح، آخرت میں فلاح، حی علی الصلاۃ تو حی علی الفلاح۔ تو کامیابی آخرت کی قد افلح المؤمنون۔ یہ سورہ مومنون کے شروع میں 10 صفتیں بتائی گئی ہیں، ان کو اپنانے سے بھی فلاح ملتی ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فلاح ملتی ہے تو تزکیہ نفس، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کے بغیر تزکیہ نہیں، سنت کے بغیر تزکیہ نہیں۔ ایک آدمی شرک، کفر، نفاق میں گیا تو تزکیہ ملیا میٹ۔ ایک آدمی اتباع سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کے راستے پر چلا گیا تو تزکیہ ملیا میٹ۔ ایک آدمی حلال روزی، حلال طرز زندگی چھوڑ کر حرام طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے نہیں گزارنا، اس کے اخلاقیات میں حرام، اور اسی طرح کے کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے بچھونے، لائف اسٹائل، ہر چیز میں اگر حرام 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 ہوتا چلا جائے گا، تزکیہ نفس برباد ہو جائے گا۔ اخلاقیات میں اگر اس کو اخلاق محمودہ اپنائے گا، بہت عمدہ بات ہے، لیکن اگر اخلاق مذمومہ اپنا لے گا، برے اخلاق، تو پھر تزکیہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے عقیدے میں شرک، کفر، نفاق سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے توحید کی طرف رکھنا ہے۔ عبادات میں اپنے آپ کو بدعات سے بچاتے ہوئے اتباع سنت پر رکھنا ہے۔ معاملات میں حرام سے بچاتے ہوئے حلال چیزوں میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور اخلاقیات میں گندے اخلاق سے، گندی عادتوں سے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اچھے اخلاق اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ تزکیہ آتا ہے۔ قد افلح ما تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہاں پر ذکر پر ابھارا جا رہا ہے، تزکیے پر ابھارا جا رہا ہے، صلاح پر ابھارا جا رہا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ لیکن تمہارا حال تو یہ کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اب ایک آدمی دنیا کو پریفرنس دینا شروع کرے گا آخرت کے مقابلے میں، تو اس کا تزکیہ تباہ ہو جائے گا۔ زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بے رغبتی اور آخرت میں کامیابی کی رغبت، اس کو کہتے ہیں زہد۔ قرآن مجید میں یہ ورڈ تزکیہ جو آیا ہے، احادیث میں 40 نبوی آپ پڑھیے، جامع العلوم الحکم، 50 حدیث ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے کتاب کا ٹائٹل رکھا 50 وہ حدیثیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ 40 نبویہ کی 42 حدیثیں،
اور جامع العلوم الحکم میں اور ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ نے 8 ایڈ کر دی، 50 حدیثیں۔ اس کے اندر ایک ایک ٹاپک، ایک ایک اہم اسلامی ٹاپک پر ایک حدیث ہے۔ تو اس میں ایک اہم ٹاپک تزکیہ ہے، تو زہد، زہد حدیث میں کیا لفظ ملتا ہے؟ زہد۔ زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر آدمی، دنیا کے اندر بے رغبتی۔ دیکھیں، دنیا چھوڑنا نہیں کرو، ترک دنیا نہیں، وہ تو رہبانیت ہے، حرام ہے۔ اسلام بہت بیلنس، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی کہ آدمی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے پاس جو ہے آخرت میں جو کچھ تم کو دینے والے اللہ تعالیٰ، اس کا شوق رکھو، اس کی محبت رکھو، اس کو چاہو، لیکن دنیا کو بھی مت بھولو۔ یعنی اسلام بہت بیلنس بات کرتا ہے، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ رہبانیت ترک دنیا، دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہونا۔ عثمان غنی یعنی غنی بننا برا نہیں ہے، لیکن تم حامان، فرعون اور قارون کے جیسے غنی مت بنو، یہ بتایا جا رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مال کے ذریعے سے انہوں نے صحابہ کی مدد کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لگایا، تو انہوں نے اپنے مال اور اسباب کو لگا کر آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ نے آپ کو شہرت دی، اللہ نے آپ کو بادشاہت دی، اللہ نے آپ کو مال دیا۔ تو اسلام میں یہ ساری چیزیں بری نہیں ہے۔ بری کب ہو جاتی ہے؟ جب آپ ان اسباب کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ تکبر، فقر، گھمنڈ اور لوگوں کو حقیر جاننا، تو تب یہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا میں توجہ دینا، دنیا کے اسباب کمانا، یہ بری بات، لیکن دنیا کو ترجیح دینا یہ برا ہے۔ دیکھیں آیت پر غور کریے، ترجیح دینا، ترجیح مطلب آخرت سے زیادہ دنیا کو توجہ دینا، یہ مومن کا طریقہ نہیں، اس پر غور کریں۔ قرآن میں رہبانیت، دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، بیوی بچوں کا خیال نہیں، ذمہ داریوں کا خیال نہیں، ماں باپ کو دوائی کی ضرورت ہے خیال نہیں، کیا میں بہت زاہد ہوں، میں بہت عابد ہوں، میں مسجدوں میں رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے اندر آ کر جو کمانا نہیں چاہتا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں، اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، نہیں نہیں، رہبانیت نہیں ہے، یہ تو غلط طریقہ ہو گیا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی جاتے تھے اور ہاتھ ڈال کر دیکھتے تھے کہ بھئی کچا اناج کیوں رکھا ہوا ہے۔ اتنے زیرک، اتنے ذہین تھے کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ کے مارکیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک حاکم بھی تھے، آپ ایک قاضی بھی تھے، لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے تھے، ان کے خواب کے تعبیروں کو بھی حل کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھتے تھے کہ کچا اناج اندر کیوں رکھا گیا اور یہ سوکھا اناج اوپر کیوں رکھا گیا؟ کہا کہ بارش آئی تھی جس کی وجہ سے اناج کچا ہو گیا، تو لوگ خریدیں گے نہیں، تو اوپر سوکھا اناج ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ نہیں دینا۔ یعنی آپ کے اس زمانے کی مارکیٹ پر تک نظر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا آپ نے چھوڑ دی، پہاڑوں میں، گفاؤں میں جا کر جو ہے نا، کئی ایسے لوگ ہیں جو رہ جاتے، کہتے ہیں بھئی ہم گناہ میں پڑ جائیں گے اس لیے ہم لوگوں سے دور ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو بھول جانا یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن میں خود کہا گیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، کہ تم دنیا کے بھی حصے کو مت بھولو، کہا گیا۔ سورہ قصص پڑھ کے آپ دیکھیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ کیوں بھائی آخرت کو زیادہ تر توجہ دینا چاہیے، ترجیح دے؟ کیونکہ اصل میں باقی رہنے والی تو وہ ہے، دنیا تو ظل زائل، ایک سائے کی طرح ہے جو ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا تو آخرت، یہاں پر کھیتی کرنا تاکہ آپ کو کھیتی آخرت میں ملے۔ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے؟ بھئی یہ تو مزرعۃ الاخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی، یہاں پر اچھے بیج بو گے تو وہاں پر تم پاؤ گے ایز یو سو سو یو ریپ، جیسا تم بو گے ویسا تم کاٹو گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم جو کچھ بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو پھر وہاں پر پاؤ گے،
کوئی اگر ذرہ بر بھی برائی کرے گا تو پائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آدمی دیکھے کہ آخرت میں وہ کیا پانا چاہ رہا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ اب یہ دیکھیں دلیل، جو میں نے آپ سے کہا نا، یہ تزکیے کا ٹاپک ہر زمانے میں اہم رہا۔ تو علماء ان ھذا کیا کہہ رہے؟ والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ ٹاپک جو تزکیے کا ہے، ذکر کا ہے، توحید، رسالت، آخرت، یعنی آخرت کو توجہ دینا ہے، دنیا کے اندر زیادہ گم نہیں ہو جانا، اس کو ترجیح نہیں دینا، یہ جو سارے ٹاپک ہے، صلاح ہے، یعنی عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات کی صفائی، یہ سب ٹاپک پرانے صحیفوں میں، پہلے سے صحیفوں میں یہ بات ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں۔ تو اس کا مطلب بہت بڑا پرانا ٹاپک ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا تزکیہ نفس، بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر بہت توجہ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمیشہ سے قرآن مجید میں آپ کو بتا دیا، سورہ اعلیٰ پڑھ کر میں نے بتایا، سورہ اسی طرح سورہ شمس میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اسی طرح اربعین نوویہ کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہد کی طرف ابھارا ہے۔ تو اس پر میرا تفصیلی درس ہے انشاءاللہ، آپ درس حدیث کے دوران سن سکتے ہیں، جہاں پر میں نے اربعین نوویہ کی تشریح کی ہے۔ تو ہر زمانے میں یہ ٹاپک بہت اہم رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا، اس کے اندر بھی آپ غور کریے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورہ جمعہ پڑھی آیت نمبر 2 میں، اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 اہم مشن دے کر بھیجا۔ آپ کے مشن میں 3 اہم چیزیں شامل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ نبی بنائے جانے کے یہاں پر مقاصد کیا؟ تلاوت قرآن۔ آپ کے گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں اگر روزانہ تلاوت کا ماحول نہیں ہے تو افسوس کیجئے کہ تزکیے سے بہت دور ہے۔ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکے تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنے کا روزانہ معمول بنائیے۔ بچے آپ کے اسکول میں بزی ہے، کالج میں بزی ہے، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا یاد کرنے پر ابھاریے۔ ایک وقت آئے گا کہ 10 پارے، بڑے بڑے سورے یاد ہو جائیں گے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکی، پھر آئے دیکھیں تزکیہ کا ورڈ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صرف تعلیم نہیں بانٹتے تھے، کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی کتاب و حکمت کی صرف تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ تزکیہ بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کبھی تزکیہ کا ورڈ پہلے آیا تعلیم سے، کبھی تعلیم کے بعد آیا۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق ہوں گے تو تعلیم بھی آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ تعلموا الادب قبل العلم۔ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک زبردست کتاب لکھی العلم پر، اور اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے اقوال نقل کیے کہ پہلے ادب سیکھو بعد میں علم، یعنی مطلب ہے کہ بے ادب انسان کو علم نہیں ملتا، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، آپ نے سنا ہوگا۔ تو ادب چاہیے، تربیت چاہیے، اچھے اخلاق چاہیے، ٹھنڈا مزاج چاہیے، بہترین سنجیدہ مزاج چاہیے، تو علم بھی اچھا آئے گا۔ اور بعض اوقات تعلیم کے بعد تزکیہ کا ذکر ہے، یعنی تعلیم کا مقصد تو تزکیہ ہے۔ یعنی ایجوکیشن کا اسلام میں ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ دماغ میں جو ہے تعلیم بھر دے رہے، تعلیم بھر دے رہے، کیمسٹری، فزکس، میتھس، سائنس سب پڑھ، یہاں تک کہ وہ آدمی شریعت، تفسیر، حدیث سب یاد کر رہا ہے، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں یہود اور نصارہ، تورات تھی، انجیل تھی، انہوں نے تورات کو بدل ڈالا، انجیل کو بھول گئے، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے انبیاء کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس تعلیم تو تھی لیکن عمل نہیں تھا، تزکیہ نہیں تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ اگر تلاوت نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، تعلیم صحیح نہ ہو تو حالت کیا ہو جاتی ہے؟ سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی، علم دیا گیا، لیکن وہ عمل سے خالی ہو گئے،
تو ان کی مثال کیسی ہے کہ گدھے پر کتابیں، کیا فائدہ؟ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم. آپ پڑھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں کہ صراط مستقیم ملتا ہے علم اور عمل سے. ٹھیک ہے، علم اور عمل، ہدایت علمی اور ہدایت عملی. تو کیا نصیب ہوگا آپ کو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ، انعام پانے والے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان کے اندر کیا خوبی تھی؟ علم اور عمل بڑا توازن کے ساتھ چلتا ہے. لیکن جہاں پر علم ختم ہوا، عمل میں آگے نکل گئے، نصارہ بھٹک گئے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عمل 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 تو بغیر، لیکن علم کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. عمل میں اچھے ہیں آپ لیکن علم میں کمزور ہوتے چلے جائے تو یہ بھٹکنے کا چانس ہے. دوسری طرف یہودی علم میں تو بہت آگے چلے گئے لیکن عمل میں خالی ہو گئے. نہیں، علم اور عمل سے یہ بات بنے گی کہ آدمی کا تزکیہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے. دیکھیے آپ کے سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تلاوت، تزکیہ اور کتاب و سنت کی تعلیم، یعنی چار اہم کام بتائے جا رہے ہیں. کتاب و سنت کی تعلیم، تعلیم ایک، تعلیم کے اندر پھر دو، تو کیا ہو گیا؟ قرآن اور سنت کی تعلیم. اگر آپ صرف قرآن کو پڑھیں گے اور حدیث کو نہیں پڑھتے تو یہ بھٹک جائیں گے، یاد رکھیں. تو اب میں نے آپ کے سامنے آیتوں کے ذریعے سے اور احادیث اربعین نبویہ کے احادیث کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ تزکیہ اس ٹاپک کی بہت بہت اہمیت اور ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء، سارے علماء کرام اس پر توجہ دیتے ہیں. ہاں، آپ دیکھیے حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ ٹاپک ملے گا: کتاب الآداب، کتاب البر والصلہ، الزہد، کتاب الاعتصام، الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الرقائق. یہ تو آپ کو ملتے ہیں. یہ جو مشہور کتب ستہ ہے اس کے ابواب پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹاپک کو نظر انداز نہیں کیا گیا. کتاب الزہد والورع، یہ سارے ٹاپک ملیں گے آپ کو. اور اس پر 7 مشہور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے بھی، صحیح بخاری سے پہلے بھی آپ پڑھیے، ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی پڑھے، وکی الجرہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے آپ. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے عبد الرحمن المہدی رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھے. اور آج کے دور میں شیخ عبد الرحمن الجبار الفریوائی، شیخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائی بہت بڑے عالم ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے لیول میں ہے، لیکن جب ان سے ملتے ہو کہتے ہیں میں طالب علم ہوں. بہت سیدھے سادے، ریاض میں ہے، موقع ملتا ہے تو جا کر ملیے شیخ سے. اور شیخ کے پاس علم بھی ہے، زہد اور تقوی. اور شیخ نے کارنامہ کیا کیا، یہ زہد سے متعلق جو 7 بڑی بڑی کتابیں اس کو ایک جگہ پر انہوں نے جمع کر دیا، اور جمع کر کے اس کے اندر پورے حدیثوں کی تصحیح و تضعیف، جیسا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ضعیف میں بانٹا، انہوں نے بھی صحیح ضعیف میں بانٹا اور بہترین مجموعہ تیار کیا. کیوں علماء اکرام اتنا اہتمام کرے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی آپ پڑھی الکلم الطیب، صحیح الکلم الطیب، الوابل الصیب. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر کرنے کے 50 فائدے بتائے. کیوں؟ کیونکہ اذکار سے دل کی تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو تو طبیب القلوب کہا جاتا ہے. اس پر کتابیں، ان کی کتابیں پڑھی آپ. میں تو مدینہ یونیورسٹی میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے پاس دل کی اہمیت، آپ اتنی کتابیں ہیں، یعنی آپ سب وہ کتابیں ہیں کچھ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے دل پر لکھی ہوئی کتابوں پر ریسرچ کرتے ہوئے سعودی عرب کے علماء کرام نے کافی کتابیں لکھی. پڑھتے ہیں تو دل کے اندر تزکیہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آج کے دور میں فقہ القلوب، شیخ تویجری نے 3 بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی ہے، زبردست کتابیں، آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ. اور شیخ سعدی عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا مقصد بھی تزکیہ ہونا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے القواعد الفقہیہ 47 شعر
میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو یہ بغیر دیکھے سناتا ہوں، اور اسی کے اندر پورا ایک دن یعنی 8 گھنٹے تشریح کرتا ہوں الحمدللہ. تو پورے قواعد فقہیہ کی تشریح تقریباً 500 ہندوستان کے مدارس کے علماء کو پڑھانے کے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی گزشتہ 15 سالوں میں. تو الحمدللہ. اور عوام میں بھی جو پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، جو عالم تو نہیں تھے لیکن بہت سمجھدار، سمجھنے والے تھے علم کو، تو انہوں نے بھی قواعد فقہیہ پڑھا. تو الحمدللہ یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی. تو اس کو میں نے بغیر دیکھ کر بھی کئی مرتبہ سنایا ہے. اس کے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی علم کا مقصد کیا بتایا؟ شبہات اور شہوات سے دوری، یعنی تزکیہ. تزکیے کے اندر اہم ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ انسان کے شبہات اور شہوات اس کو مار دیتے. یعنی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا نمازی ہے، متقی ہے، حج کر لیا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن توحید کے بجائے شرک آ گئی. تو گویا کہ آپ نے بکیٹ میں سوراخ ڈال دیا، کیونکہ اب پانی بھرے گا نکل جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں توحید کو سنبھال کر رکھو، اتباع سنت کو سنبھال کر رکھو. اور اگر آدمی شبہات میں پڑ جائے، اسلام میں ڈاؤٹ پہ آ جائے، اور اگر شہوتوں میں پڑ جائے، عشق، حرام تعلقات، حرام محبتیں، شہوتوں میں پڑ جائے، تو آدمی تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے اس ٹاپک پر بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا اور خوب توجہ دی. اس پر بہت کتابیں لکھی گئی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اب دیکھیے کیا اعلم ہدیتا ان افضل المنن، کیا کہہ رہے؟ اللہ کی تعریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کیا کہہ رہے؟ جان لو سب سے زیادہ تم پر اللہ کی کا احسان اگر ہوا ہے تو کیا ہے؟ اعلم ہدیتا ان افضل المنن علم یزیل الشک عنک والدرن. ایسا علم حاصل کرو جو تمہارے شبہات اور شہوات کو اٹھا کر پھینک دے. علم اور عمل. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ علم نافع اور عمل صالح دو بڑے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. علم نافع انسان کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیتا ہے، عمل صالح انسان کے شہوتوں اور برے خیالات کو دور کر دیتا. وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ. تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شبہات دور، شہوتیں دور. تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حق واضح ہونے لگتا ہے، اور گمراہیاں سے آدمی اپنے آپ کو، گمراہیوں سے آدمی کیا کرتا ہے؟ بچانے لگتا ہے. وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ. صحیح علم انسان کو کیا کرتا ہے؟ انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ فَحَرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ جَامِعَةِ مسائل الشَّوَارِد. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو تم پھر قواعد فقہیہ پڑھو، اس کے ذریعے سے تم کو شریعت سمجھ میں آئے گی. علم حاصل کرو تاکہ تم کو یہ سارے فائدے ملے. فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَ. تو تم علم کی سر بلندیوں کو چڑھتے چلے جاؤ گے، جنت کے اعلیٰ مقامات پاتے چلے جاؤ گے، اور نیک لوگوں کے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے. فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَ. وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ نَظَمْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. تو میرے قواعد فقہیہ پہ ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ میری اردو میں اور انگلش میں کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے abmqurannotes.com سے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب آئیے میں آپ کو تزکیے کی آپ نے اہمیت سمجھ لیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے، تو اس کا طریقے کیا کیا ہے.
تو میں نے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، تزکیے کے ٹاپک میں اخلاص اور اتباع کی بڑی اہمیت ہے اس ٹاپک کی۔ تو علماء کرام اس ٹاپک پر بہت زیادہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں رہا تو آدمی کے اندر شرک، ریاکاری، کفر، نفاق، یہ سارے برائیاں آنا چاہتے، شرک، کفر، نفاق، ریاکاری، تو اس سے انسان کا تزکیہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے توحید، رسالت، آخرت، اس کے لیے میں نے جو ہے نا سورہ قیامہ سے لے کر سورہ ناس تک 40 صورتوں کے بارے میں جگہ جگہ بیانات دیے ہیں، تو آپ سنیے قرآن مجید کے 40 صورتیں، یا سورہ قیامہ سے لے کر سورہ ناس تک جو ہے نا بعض اہم اسباق، اور اسی طریقے سے میں نے لاسٹ رمضان میں سورہ نبا سے سورہ ناس تک تقریباً 1000 پیجز میں تفسیر پیش کی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ تفسیر آپ کے سامنے تفسیر ارشدی کے نام سے آئے گی۔ تو اس کے شروع میں آخرت کے بارے میں لگاتار 7 صورتوں میں جو نقشہ آیا ہے، اس کو پڑھنے سے بھی بہت زیادہ تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ توحید، اللہ کا تعارف، اللہ کے نام، ابھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ کا توحید کے ذریعے سے کیسا جو ہے نا انسان کو تزکیہ ملتا ہے، کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتا ہے، اور کفر سے بچاتا ہے، اور نفاق سے بچاتا ہے، ریاکاری سے بچاتا ہے، تو اللہ اس کو چاہنے لگتے ہیں اور اس کو رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ کے نام اور صفتوں پہ غور کرتا ہے تو اللہ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے بندے کو۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی مثالیں دے کر بتاؤں گا۔ اسی طرح اتباع، یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ علماء کرام جب بھی زہد کا ٹاپک، تزکیہ کا ٹاپک لاتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے پر جائیں گے تو آپ رہبانیت سے بچیں گے، اور بھٹکے ہوئے راستوں سے بچیں گے، بدعتوں سے بچیں گے، لوگوں نے جو غلط غلط فرقے بنائے ان فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کر آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ٹاپک جو بہت اہم ہوتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے طریقے میں، علم اور علماء کی فضیلت، اس بارے میں کتابیں آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو بعض علم فرض عین ہے، بعض علم فرض کفایہ ہے۔ تو فرض عین والا علم، طہارت کے مسائل ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے، صفائی یعنی حدث اکبر کیا ہے، حدث اصغر کیا ہے، وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، غسل کب ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح جسم پر، کپڑوں پر، جگہ پر گندگی کیسے صاف کرنا ہے، سب فرض عین ہے نا، ورنہ نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو جو بھی نماز کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، وضو کے مسائل ہیں، تو اسی طرح روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو اس کے لیے بیسک مسائل تو آپ کو جان کے رہنا ضروری ہے، فرض عین والے چیزیں۔ پھر فرض کفایہ، اگر اللہ نے آپ کو عالم بنایا تو پھر فرض کفایہ تک بھی آگے بڑھتے چلے جائیے۔ تو یہ ٹاپک بہت ہے۔ تیسرا ٹاپک طالب علم اور معلم کے آداب، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو اپنے علماء کو نہ پہچانے تو وہ آدمی تزکیہ کیسے کرے گا؟ بعض لوگ رات دن علماء کے خلاف بولتے، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کچھ بھی نہیں کر رہے، علماء سوئے ہوئے، نعوذ باللہ، یہ تکبر کے جملے ہیں۔ آپ نے علماء کی زندگی دیکھا ہے، ان کے قربانیوں کو دیکھا؟ جس وقت پر جوانی میں نوجوان جو ہے کالجوں میں پڑھتے ہیں، یہ علماء وہ جوانی میں مدرسوں کے اندر تکلیف دہ لائف گزارتے ہیں، کبھی ان کو فین نہیں ہوتا، کبھی ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتے، کبھی کپڑے خود دھو لیتے ہیں، اور اپنی جوانی کو وہ قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب پہ کتاب، کتاب پہ کتاب، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتاب پڑھتے علماء کا مرتبہ۔ پھر بعد میں یہ نوجوان جو ہے کالجوں میں پڑھنے کے بعد جہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، اور ایک عالم کو تنخواہ دینے قابل ہوتے ہیں، یا کچھ عالموں کو اگر اسپانسر کرنے قابل ہوتے ہیں، تو پیسے دینے کے بدلے میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ تھوڑے سے پیسوں کے خاطر آپ اتنی بڑی باتیں، تکبر کی باتیں، مال آ جائے، ذرا شہرت پا لیے، ذرا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ بولے کیا کام کر رہے ہیں بھائی، آپ بولتا ہوں ہاں بھائی دیکھو میں تو بھی کام کر رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، یہ علماء کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر یہ علماء خطبہ نہیں دیتے تو تم تیاری نہیں ہوتے تھے نا میرے بھائی۔ یہ علماء مدرسوں میں بچوں کو نورانی قاعدہ نہیں پڑھاتے تو آج حافظ قرآن نہیں ملتے تھے نا بھائی۔ تو اسی لیے تکبر والے باتوں سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی نہیں گرانا چاہیے، اگر کسی بات علم کم ہے تو اس کو بھی نہیں گرانا چاہیے، اللہ کے پاس کا کیا مقام و مرتبہ ہے نہیں معلوم، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو اس لیے تزکیہ، علم کا غرور بھی یہودیوں کو تزکیے سے باہر کر دیا، اور علم کی ناقدری بھی عیسائیوں کو صحیح راستے سے ہٹا دی۔ تو اس لیے علم کی ناقدری کرنے والے بھی غلط، علم کا غرور اور تکبر کرنے والے بھی غلط۔ تو تزکیہ نفس علم کے میدان میں بھی ہے۔ چوتھا ٹاپک
دلوں کی حالتیں اور اقسام، اس بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو خوب لکھتے ہیں. ایک دل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قلب سلیم. قرآن کی آیت پڑھے آپ، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ جو قلب سلیم لے کر آئے. تو ہمیشہ دعا کرے اللہ جب ہم قیامت میں آئے تو ہمارا دل قلب سلیم رہے. قلب سلیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام کا جو دل ہوتا ہے قلب سلیم، سلامتی والا، یعنی پاک ہے ان کا دل شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گمراہیوں سے، اندھیرے سے، ضلالت سے، بدعتوں سے، فحاشی سے، گناہوں سے، حرام سے، بد اخلاقی سے، اور بدتینت، بد باطن، برے خیالات سے اور برے اخلاق سے، ہر چیز سے ان کا دل پاک ہوتا ہے. دل کی دوسری قسم ہے مردہ دل، یعنی جو شرک میں پھنس گیا، جو کفر میں پھنس گیا، اس کو کہتے ہیں مردہ دل. تیسرا ہوتا ہے بیمار دل. بیمار دل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی تو اچھا ہے لیکن وہ حاسدوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، فحاش گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، غلط لوگ جھوٹوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، تو اس کا دل بیمار ہوتا چلا جاتا ہے. جس کے اندر شک آ جاتا ہے، خواہشات جنم لیتے ہیں، تو بیمار دل ہے، بے عمل. اور شیطان کے دل تک پہنچنے کے راستے، یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے. علماء کرام جب بھی تزکیہ نفس پر بات کرتے ہیں تو یہ ٹاپک بھی کہ شیطان داخل کیسے ہوتا ہے. تو شیطان جو ہے 4 رستے سے داخل ہوتا ہے انسان کے اندر. جب خوب غصے میں ہوتا ہے، جب خوب شہوتوں میں ہوتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، جب خوب حسد میں ہوتا ہے، جب خوب تکبر میں ہوتا ہے، تو شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کا راستہ بنا لیتا ہے. نافرمانیاں، شرک. کئی مرتبہ ہم جب علاج کے لیے جاتے ہیں نا تو اس سے پوچھتے ہیں جن تو اس کے اندر کا کیسے آیا، تو آپ تعجب کریں گے اس کے گھر کے اندر ایک ٹی وی ہے، اس کے اندر ایک گندے گندے عورتوں کو دیکھتا تھا، تو ہم وہاں سے، ہم کو اللہ کا ذکر نہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا شیطان آ جاتے، ہم وہاں سے داخل ہوئے. یہ آدمی گانے سنتا تھا، جہاں گانے ہوتے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، شیطان کے غذا گانے. آپ شیطان کو کنفیوز کر رہے ہیں، شیطان کے ٹولے آپ گھومتے رہتے ہیں، جنوں کے ٹولیاں گھومتے رہتے ہیں. جس گھر سے موسیقی کی آواز آتی کہتے ہیں ارے یہاں ہمارا آدمی، یہاں ہے ہمارا آدمی بیٹھا ہوا ہے، داخل ہوا. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ارے یہاں تو ہمارا دشمن ہے، بھاگو. مسجدوں سے بھاگتے ہیں، درود سے بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں. اگر قرآن میں کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وہاں پر فرشتے آنے لگتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. قرآن مجید فجر کے بعد پڑھیں گے تو انا قرآن الفجر کان مشہودا. تو تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، راتوں میں درود پڑھنے سے، راتوں کی نمازیں، نمازوں کی پابندی، ارکان اسلام کی پابندی، ارکان ایمان کی پابندی. تو اندر اوپر ارکان ایمان سے باطن اچھا ہو جاتا ہے، ارکان اسلام سے ظاہر اچھا ہو جاتا ہے. تو ظاہر اور باطن آپ بلڈ پروف جیسے ہوتا ہو، شیطان پروف بن جاتے ہیں آپ. تو آپ دیکھیے کہ علماء نے کیسے زبردست شیطان. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جو انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کانٹا ہے، کانٹا، رکاوٹیں. تو اس کو میں نے ایک شعر میں جمع کر دیا، اب یاد کر لیجیے. معوقات طریق الحقوق اربعہ. حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے راستے میں 4 رکاوٹیں ہیں. معوقات طریق الحقوق اربعہ، الکبر والحسد والغضب والشہوہ. الکبر والحسد والغضب والشہوہ. تکبر، حسد ممنوع، غضب مذموم. غضب یعنی غصہ، برا غصہ، اور ممنوع حسد، برا حسد. شہوتیں، یہ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا میں جتنی تباہی ہے، چاہے وہ ابلیس کی نافرمانی ہو، کفر ہو، یا حابل اور قابل کے جنگ میں ظالم نے دوسرے کو قتل کر دیا ہو، یہ سب چیزوں کے پیچھے حسد ہے، شہوتیں ہے، تکبر ہے. ان سب سے اپنے آپ بچائیں گے تو 40 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے سکتے. یہ 4 جو ہے کاٹی کے درخت کی طرح پھیل جاتے ہیں، نتیجے میں اور 40 بڑے بد اخلاقیاں جنم لیتی انسان کو، کفر جنم لیتا ہے. یہ سب جو ہے جڑیں ہیں، جڑیں جن کی کوک سے اور برائیں جنم لیتی ہے. تو ابن قیمت اللہ نے کہا اس پہ کنٹرول کرو، تزکیہ آ جائے گا. بیمار دل کی علامتیں ہیں گناہ کی طرف مائل ہونا، برے کام پہ ندامت محسوس نہ کرنا، عبادت کی طرف بے پرواہی، نمازوں کو پیچھے، اول وقت میں نماز نہیں پڑھنا،
اور نیک لوگوں کی صحبت صحبت سے کترانا، تکبر، حسد، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جانا، یہ بیمار دلوں کی علامت۔ صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کو عبادت کا شوق ہوتا ہے، آگاہ ہوتے بے چین ہو جاتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ شفقت، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، زبان ان کی بہترین شیریں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی شہد کا جو ہے شیرہ ٹپک رہا، ویسے انداز میں گفتگو ہوتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، خیال کر کے بات کرتے، اور صحت مند دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، کسی کو کوتاہی پر اور کوتاہی ہو تو جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ چلیے، دل کی بیماریوں کے اسباب اور مضر زہر کیا کیا ہے؟ دل کے بیماریاں لانے کے لیے انسان کے اندر کیا کیا وہ چیزیں جو انسان کو دل کے بیماریاں پیدا کر دیتی ہے؟ نمبر ایک، زیادہ بولنا، ٹاکیٹو، خوب بات کرنے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، من کثر لغتہ کثر سخطہ، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر دو، زیادہ دیکھنا، عورتوں کی طرف دیکھنا، مرد ہے تو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، تاکنا، فوٹواں، ویڈیو، ریلز، اس کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، تزکیہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بیماریوں کے لیے زیادہ بولنا، زیادہ دیکھنا، گندے گندے چیزیں دیکھنا، زیادہ میل جول، بہت زیادہ دوستوں سے ملتا ہے، اس کا نہ قرآن کے لیے ٹائم ہے، جیسے جاب ہو جاتا ہے دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، گپے مار رہے ہیں، نکڑوں پہ بیٹھ رہے، سگریٹ، آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، سگریٹ نوشی، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، بہت زیادہ ملیں گے تو کیا ہو جائے گا، ملنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ المؤمن الذی یخالط ویصبر اذاہم خیر من الذی لا یخالط ولا یصبر اذاہم، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، بہتر ہے اس سے جو نہیں ملتا اور نہ تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ مل جول رکھنا ہے اصلاح کے لیے، لیکن اگر آپ کو بدعتوں کا اثر پڑ رہا ہے تو پھر آپ کو اس کو دور رہنا ہے، اگر شرابی سے اثر پڑ رہا ہے تو اس سے دور رہنا ہے۔ اور زیادہ میل جھول بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کا اپنا می ٹائم ہونا چاہے جہاں پر اللہ کا ذکر کرے، آپ تلاوت قرآن کریں، تو زیادہ میل جول، اس پر میں بہت ڈیٹیل میں ایک پورا ورکشاپ، 4 گھنٹے کا ورکشاپ لے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف ٹاپک بتا رہا ہوں کہ علماء کرام جب آپ تزکیہ نفس پر کتابیں پڑھتے ہیں، تو میں نے سب وہ کتابیں پڑھی ہے، تو اس پہ جو اہم ٹاپک علماء کرام نے کور کیا وہ بتا رہا ہوں کہ دل کی بیماریاں کہاں سے آتی، زیادہ بولنے، زیادہ گندے چیزیں دیکھنے، گندے چیزیں تھوڑے اور زیادہ سب نہیں دیکھنا چاہیے، زیادہ میل جھول رکھنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ دو چیزیں یہ بڑے گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے۔ آدمی نمازوں کے وقت پر سو رہا ہے کیونکہ جب اس کا اٹھنا اور جاگنا کلیئر نہیں ہے، انڈسپلن ہے، ٹائم مینجمنٹ برابر نہیں ہے، تو نماز ضائع کرے گا وہ، پھر تزکیہ نفس تباہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو خوردن و خفتن ہوئے حیوانست، شیخ سعدی نے بہت پہلے گلستان میں کہا، کھانا پینا سونا یہ تو جانوروں کی علامت ہے، کھاتے پیتے سوتے، کھاتے کوئی کام نہیں، لیکن اشرف المخلوقات کو بڑے بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیسے مصروف تھے، قرآن مجید کی خالی کتابت لکھنے کے لیے اس زمانے میں چھال پہ کھال پہ لکھا کرتے، 40 کاتبین وہی تھے، یعنی حدیث کے لکھنے والے صحابہ الگ، قرآن مجید کے لکھنے والے صحابہ کرام الگ، تو اس کا مطلب بہت بزی تھے، غزوات تھے، وفود تھے، نمازیں تھی۔ ہمارے پاس نمازوں کا، ایک آدمی نماز کا سسٹم ہی اکھاڑ دے، شرک میں جا کر پڑ جائے، نعوذ باللہ، بدعتوں میں پڑ جائے، تو پھر اس نے تباہ کر لیا۔ تو یہ دلوں کو توازن اختیار کرے۔ دل کی زندگی کے اسباب کیا ہے؟ بیمار دل کے میں نے ابھی اسباب بتائے نا، تو اسی طرح زندہ دل کے اسباب کیا ہے؟ مومنانہ اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے الگ ٹائم رکھیے صبح میں، اور شام میں فہم کے لیے الگ ٹائم رکھیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک ہم 10 آیتیں نہیں سمجھ جاتے آگے نہیں جاتے، اس کا مطلب سمجھنے کا ٹائم بھی الگ ہوتا تھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا تھا کہ کثرت سے رمضان مبارک میں قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، یہاں تک بھی آتا ہے نا کہ صحابہ کرام 3 دن میں قرآن مجید
پڑھا کرتے تھے عام دنوں میں. اور ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ نے کہا رمضان میں یہ تعداد اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، یعنی کہ ایک دن اور رات میں بھی قرآن مجید پڑھتے تھے. تو بعض علماء کرام نے کہا رمضان کے لیے خاص ہے، عام دنوں میں 3 دن، 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے عام دنوں کے لیے. تب اس سے کیا پتا چلا تلاوت، اب 3 دن میں کیا قرآن سمجھ میں آ جاتا؟ پورا سمجھ میں نہیں آتا نا. تو تلاوت کے لیے ٹائم الگ رکھیے، اور فہم اور ڈیپتھ میں جا کر سمجھنے کے لیے ٹائم الگ رکھیے. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک ہی وقت پہ تلاوت اور فہم بھی کرنے آتے، بعض وقت نہیں ہوتا، ہم عربی نہیں جاننے والے ہیں، تو اس لیے تلاوت کا ٹائم الگ رکھے، اس میں جو سمجھ میں آ جاتا الحمدللہ. اور پھر فہم کے لیے چند آیتیں مخصوص کر کے، 10 آیتیں جب اچھی طرح سے کسی عالم کی نگرانی میں نہ سمجھے آگے نہ بڑھے، تو اس طرح قرآن میں سے ایک تعلق بنائیے. شب بیداری، قیام اللیل، نفس کی حالتوں پر نظر رکھنا ہے، یہ بھی ایک ٹاپک بہت اہم ہے. قرآن مجید میں ہے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. نفس مطمئنہ یعنی کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا. اللہ ہم سب کو مطمئن بنا دے، اور جب روح کھینچی جاتی ہے اس وقت پر بھی بڑا مطمئن رہتا ہے. اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے. نفس لوامہ کی بھی تعریف آئی ہے سورہ قیامہ کے اندر، ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو علماء کیا کہتے ہیں، یہاں چھوٹی عدالت اور بڑی عدالت کا ذکر ہے. بڑی عدالت یعنی قیامت، چھوٹی عدالت انسان کے اندر نفس لوامہ ہے، جو اس کو ٹانٹ کرتے رہتا، ملامت کرتے رہتا. اگر وہ برائی کے قریب جاتا ہے، ایک فرشتہ بھی ہے جو اس کو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے. اور شاید اس کے تحت قرین ہے جو شیطانوں میں سے جو اس کو برائی کی طرف ورگلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ابھی ٹاپک پڑھ دیتا ہوں. نفس امارہ، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے. خود احتسابی، خود محاسبہ کرنا. خود احتسابی یعنی کہ سیلف جو ہے نا، اپنے آپ کو توجہ دیا، اور اس میں اس کا جو ایگزامن کرتے رہے، احتساب کرے. اس کے اندر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روحانی ترقی ملتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور آخرت کی تیاری ہوتی ہے. اور جو چیزیں تباہ کرتی ہیں نفس کو، ہمارے نفس مطمئنہ کو، ریاکاری ہے، تکبر ہے. تکبر کے اسباب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا اور دوسروں کو گرا کے دیکھتا ہے، اور حق کا بطر الحق وغمت الناس، حق کو جھٹلاتا ہے اور لوگوں کو گرا کر دیکھتا ہے. تکبر کا علاج ہے کہ عاجزی اختیار کرے، اور یہ کہے کہ بھئی تمہارے جیسے بہت زیادہ سورما دنیا میں آئے، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لہذا عاد و سمود آئے، فرعون کا حشر دیکھے، جا کر کھنڈرات دیکھے، ہاسپٹل میں تڑپتے مریضوں کو دیکھے یا قبرستان کو دیکھے، تو آدمی کے اندر عاجزی آئے گی. تکبر کا علاج عجب پسندی، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو معمولی سمجھنا، یہ بھی غلط ہے. عجب کا یہ ہے کہ عجب پسندی یعنی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، تو یہ بھی بہت برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے ہمیشہ کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور شکر کی عادت ڈالے. توبہ، اس کے ذریعے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، اس کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے، تزکیہ اچھا ہو جاتا ہے. ہمیشہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، بے میرے اندر کوتا یا بہت ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں ہم، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بڑے کام نہیں کہ پتا نہیں کہ ہم نمازوں میں کیا کمی کر رہے ہیں. اسی طرح امر بالمعروف اور منکر سے جڑ جانے سے، کہ جب آدمی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برا سے روکتا ہے، تو اس کا نفس وہ کہتا ہے تو بھی تو رک، تو بھی تو رک. تو آہستہ آہستہ اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اسلام میں زہد کا ٹاپک ہے، ہمیں زہد کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، اس سے زہد آتا ہے. صحابہ کرام کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، اس سے بھی جو ہے زہد آتا ہے. بڑے بڑے جو اکابر ایسے علماء کرام جو زہد پر جن کے کافی علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہے، ان کی بارے میں پڑھنا چاہیے تھے. عبداللہ بن مبارک ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین، صحابہ کی زندگیاں، تابعین، محدثین کی زندگیاں پڑھنے سے بھی زہد آتا ہے. اس کے لیے بھی میں نے الگ کتابیں لکھی ہے. صبر اور شکر، یہ بھی بہت ہے، مصیبتوں پہ صبر کرے، خوشی میں جو ہے آدمی تکبر میں نہ بلکہ شکر ادا کرے، تو اس سے بھی جو ہے آدمی کے اندر تزکیہ زبردست آ جاتا ہے. اسلام میں خوف اور امید، امام بخاری رحمۃ اللہ باب بانا الایمان بین الرجاء والخوف. تو ایک آدمی خوب صرف خوف سے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں صرف خوف سے تم اللہ کی بات کرو گے تو خوارج بن جاؤ گے. اگر صرف امید سے بن جاؤ گے تو بھٹکے ہوئے صوفی بن جاؤ گے. صرف آپ امید لگا لیں گے تو مرجیا بن جاؤ گے. تو بہتر ہے کہ خوف، رجا، محبت، یہ ملے جلے انداز میں عبادت کرنے سے پختہ ایمان ہوتا ہے.
اور اللہ پہ بھروسہ، توکل، توکل کا مطلب الاعتماد علی اللہ بالاسباب المشروعہ، اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، اسباب اپنا کر اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ اونٹنی کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اس سے باطنی سکون ملتا ہے۔ تقدیر پہ رضامندی، یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نام اور صفتوں پر غور کریے۔ دیکھیں ایک نام میں بتاتا ہوں، ایسے 99 نیم پر غور کریے، میری کتاب ہے اور میرا بیان ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے تزکیہ کیسے حاصل کرے، میرا بیان ہے بلاری میں، وہ سنیے 1 گھنٹے کا۔ اس میں خالی میں آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہوں، شکور۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی شکر ادا کرتا ہے، یہ کیا شیخ؟ بندہ شکر ادا کرتا معلوم تھا، یہ اللہ شکر ادا کرتا ہے کیا ہے؟ یعنی یہاں پر مطلب اس کا یہ ہے میرے بھائیوں، بندہ کہتا الحمدللہ، شکر مانے زیادہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، بندے نے شکر ادا کیا، اللہ اور نعمتیں دیا، تو یہاں پر زیادتی نصیب ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تھوڑا عمل کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتے۔ 60 سال 45 سال اس نے کام کیا، جنت دے رہے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ کی جنت۔ تو آپ دیکھیں شکر ہے نا، اللہ شکور ہے، مطلب بندے کے تھوڑے عمل پر اس کو بہت سارا اجر دے رہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ سے محبت نہیں ہوئی، آپ کو محبت پیدا نہیں ہوئی، ارے کتنا رحیم اور کریم ہے، میں اتنا کر رہا ہوں اور اللہ اتنا دے رہے، اور دنیا میں آلریڈی پھر کئی نعمتیں دی ہیں، آنکھ دیے، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، رشتہ داریاں دیے، بیوی دیے، بہت سارے دنیا میں نعمتیں کھانے پینے کی دیے، آنکھ کان سے فائدہ اٹھا رہے، زبان سے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کے ناموں اور صفتوں پر غور کرنا، توحید کو پکڑے رہنا، توحید الوہیت کو پکڑے رہنا، توحید ربوبیت میں شرک آنے نہیں دینا، توحید اسماء و صفات میں شرک آنے نہیں دینا۔ قرآن مجید ہمیشہ روزانہ، قرآن مجید کے تدبری کتاب ہے اہداف اور اسباق قرآن، وہ روزانہ پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ موت کی تیاری، یہ بھی اہم ٹاپک ہے۔ موت موت کا یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی ذہن میں رکھے گا میرا پورا مال و دولت چھوڑ کے جانا ہے، آخرت کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں جا کر فیس کرنا ہے مجھے آخرت میں، اور اپنے رشتہ داروں سے میں اپنے سارے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو وہ موت انسان کو کم ذرا نرم کر دیتی ہے۔ استغفار کی کثرت، فرض ادائیگی اور نوافل کی کثرت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، مخلوق پر ہمدردی، عبادات اور ذکر میں دل لگا لینا، یہ سارے اہم ٹاپک ہے جس کے ذریعے سے بندے کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تزکیہ نفس پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ 4 گھنٹے کا، کبھی میں انشاءاللہ مجھے ارادہ ہے فیوچر میں کہ کہیں میں جو ہے نا، آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کویت میں انشاءاللہ آپ کا بیان رکھیں گے، تو میں نے کہا ضرور آؤں گا، انگلش میں رکھیں، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور کریں گے، انگلش میں بھی کریں گے، اردو میں بھی کریں گے، تزکیہ نفس انگلش میں بھی کریں گے، اردو میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اللہ 4 گھنٹے کا ورکشاپ کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ ریکارڈ کر کے دنیا میں پھیلائیں گے تاکہ جو لوگ بھی نہ آئے تو ان تک بھی وہ بات پہنچ سکے انشاءاللہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو 8 منٹ میں آپ لوگ کر دیجئے، اس کے بعد پھر جلسے کے برخاست کے اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزائے خیر دے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جس کا بھی یہ بردر، کسی بھائی اور بہن کا کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کرے، تو وہ 8 منٹس میں جو ہے ٹاپک پر کریں گے تو اچھا ہے، تو انشاءاللہ انمیوٹ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ ناز پروین آپ کو انمیوٹ کیا گیا، سسٹر ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ٹاپک بہت ہی بہترین تھا، اللہ ہم سب کو تزکیہ نفس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آصف آپ نے کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک چینل پہ abm.com، کیا بولے آپ؟ abmqurannotes.com، abm مانے ارشد بشیر مدنی، قرآن notes.com، قرآن 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 notes.com پر اور کتابیں ہیں، اردو میں، انگلش میں، رومن میں، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر کثیر سے۔ اور انشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم 50 حدیث آنا چاہیے، تو کیا آپ کے پاس وہ ہے جی، کہ آپ دعا کریے، تقریباً 50 حدیثیں، ہر حدیث پر میں نے 100 سبق جمع کیے ہیں،
تو 5,000 سبق والی وہ کتاب رکی ہوئی ہے، تھوڑا ٹائپنگ کا کام رکا ہوا ہے، اللہ اسباب بنائے گا، ٹائپنگ کرنے والے علماء کرام کو انشاءاللہ فیس ادا کرتے ہی وہ کام مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اللہ اسباب بنائے اور ہم کو جو ہے نا ٹائپنگ انشاءاللہ کی فیس پے کرنے والے حضرات جو ہے مل جائیں تو بہت جلدی وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ سے جزاک اللہ خیرن کثیرا سے. وہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے شیخ یہ جی کوشچن. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرے گا؟ دیکھیے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے جسم پر ایک جھنڈا لگایا جائے گا جس کے اوپر کس کس کو اس نے دھوکہ دیا وہ فلاں کا دھوکہ باز، وہ جھنڈے پر جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے بندوں کو لایا جائے گا. تو یہ ایک ذلیل ایک ذلت آمیز بات ہے کہ قیامت کے دن جو ہے دھوکہ کے ذریعے سے اس آدمی کو یاد کیا جائے، لوگ دیکھتے رہے، اس کی عزت نکلے، سب کے سامنے اس کی عزت جو ہے نا نکلے اور ذلت آمیز انداز میں سلوک کیا جائے. تو یہ تو ایک ہے. پھر دھوکہ دینا جو ہے منافقت کی علامت ہے، تو نفاق پسند نہیں کیا گیا. اور دھوکہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ. کیا زبردست، مجھے تو یہ بہت 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 پسند آتی ہے حدیث، اور اس میں بہت بہت بہترین نقطے غور کرتے جائے تو اس پر تو میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں بیان کیا ایک زمانے میں کہ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَک، کہ تم خیانت مت کرو بدلے میں کہ کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی. دیکھیں کتنے ایڈوانس اخلاق بتائے جا رہے ہیں. بعض اوقات لوگ خراب کیوں ہو جاتے معلوم؟ دنیا خراب ہے، میں جھوٹ، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں، سب لوگ دھوکہ دے رہے ہیں میں بھی دھوکہ دیتا ہوں، اس نے مجھ سے ایسا کیوں بات کیا میں نے بھی گالی دی. اسلام میں جو اخلاق بتائے جا رہے ہیں، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو تم کیوں جہنم میں جاتے ہو بھائی؟ یعنی خیانت کرنے والے کے ساتھ بھی تم خیانت مت کرو، یعنی کہ تم برے کے ساتھ برے مت بنو. اگر تم برے کے ساتھ برے بنو گے پوری دنیا میں برائی پھیل جائے گی. ایک آدمی نے آپ کے گھر کے سامنے کانٹے ڈالے، آپ نے بھی کانٹے ڈالے، تو پھر دنیا میں کانٹے کانٹے ہی بھر جائیں گے. تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ دھوکے کے کیا کیا نقصانات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے بارے میں بہت کتابیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس کے ایگریمنٹ کو پورا کرو. تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بہت ہی بری حرکت ہے. میرے معزز بھائی چیٹ میں جو وہ بھی لکھ دیجیے آپ کیا بولتے abmqurannote.com تاکہ لوگوں کو آسانی. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی جزاکم اللہ خیر. وہی یہ عبدالرزاق مرزا، برادر عبدالرزاق مرزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. خیریت حضرت؟ جی جی بھائی. حضرت یہ سیل کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے حضرت مجھے. جی تو سیل یوز کرنے کے بارے میں یہ باہر جاتے اسٹمپو تو ڈیوٹی کی جاتے اسٹمپو سیل یوز کر سکتے ہیں، کر سکتا ہوں. کچھ گھر میں اسٹمپو نہیں کرتا ہوں قبول کو معمول سے قسم کھانے میں کہ تو غلطی ہے. سیل مطلب موبائل بول رہے ہیں؟ ہاں موبائل ہے. اچھا اچھا. گھر میں آپ بیوی سے یہ قسم کھائے کہ میں گھر آتے موبائل یوز نہیں کروں گا؟ نہیں شادی نہیں ہوئی، امی ابا سے وہ سب سے بول کے. اچھا امی ابا سے آپ بولے کہ میں گھر میں موبائل یوز نہیں کروں گا، ہاں قسم کھا لیا. ہاں ہاں حضرت. کیوں ایک تو وہ سیل کیا بولتے ابھی آپ اسکول اور چارٹ کالج میں ہیں کیا؟ اسکول اور کالج میں ہیں آپ؟ نہیں اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں حضرت. تو نہیں آپ کے امی ابا آپ کو موبائل یوز کرنے نہیں دے رہے؟ نہیں ایسا کیا نہیں، وہ یوز کرو بولتے ہیں. ہاں پھر قسم کیوں کھایا؟ تو میں یوز کرتا کرتا واٹس ایپ برتے اسٹمپو معمول سے کہتا بلائی تو بھی سنا ہی نہیں سکا کہ تو ڈوب جا گو ایسا. تو آپ قسم کھا لیے کہ میں گھر میں یوز نہیں کروں گا؟ ہاں ایسا. اچھا. نہیں آپ قسم توڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ایسی چیز جو وہ کر نہ سکا
تو اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ دے اور قسم کو توڑ دے اور صحیح کام کرے. کیونکہ اب بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہم پیدل جائیں گے حج کو. ہاں، یہ گناہ ہوتا حضرت ایسا کھانا، قسم کھانا؟ نہیں، آپ نے کھا لی نا آپ، لیکن اس کو آپ باقی مت رکھیے، کیونکہ حرام چیز، حلال چیز کو حرام نہیں کر لینا ہے. ایک جائز چیز ہے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. موبائل، کل کے دن امی کی طبیعت خراب ہے تو موبائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی دوست کی ضرورت، اچھے کام کے لیے استعمال کریے. بالکل حرام ایک آدمی جو کھانا حرام کر لے رہا ہے، ایک آدمی اوڑھنا حرام کر لے، تو یہ قسمیں کھانا غلط ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ قسموں کے ساتھ تم کھلواڑ بھی مت کرو. تو قسمیں جو ہے کھا کے، بعض لوگ قسمیں کھاتے، جھوٹی قسمیں کھاتے کھلواڑ کر رہے، قسمیں کھاتے توڑتے کھلواڑ. تو کھلواڑ مت کریے. پہلی بات آداب ہے، نہیں قسمیں کھانے کے بھی آداب ہے، کیونکہ آپ اللہ کا نام نہیں، استعمال کر رہے ہیں. نمبر دو یہ ہاں ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑیے اور اس کا کفارہ دیجئے. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے اور اس کے بعد کہیے اے اللہ میں اس کو صحیح جگہ پر استعمال کروں گا. بالکل استعمال نہیں کروں گا بول کر قسم کھا لینا، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، تو یہ گناہ ہوتا ویسا کرنا نا؟ ہاں، پھر اپنے اوپر سختی نہیں ڈالنا. ایک صحابی ایسے ہی قسم کھا لیے تھے کہ پیدل جاؤں گا، حج کو تکلیف سے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ قسم توڑے اور کفارہ دے. اللہ تعالیٰ بری ہے ان سارے تکلیفوں سے، تکلیف دہ چیزوں. اپنے آپ پہ تکلیف نہیں ڈال لینا. قسم کا مطلب تکلیفیں ڈال لینا نہیں ہے. جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانا ہے اور غیر معقول قسمیں بھی نہیں کھانا ہے. اب گناہ اس کے سے قسمیں بھی زیادہ نہیں کھانا. بعض لوگ گناہ کیا قسمیں کھاتے؟ اگر میں پاس ہو گیا تو فلاں مزار پہ آ کے سجدہ کروں گا. تو شرکیہ قسمیں، غلط حرام قسمیں. میں جو ہے اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری بیٹی کو فلم دکھاؤں گا. حرام قسمیں، غلط کیا بدعت کرتا والی ہے؟ قسمیں، سوال پر غلط. سوال کرتا ہے. چلیے نیکسٹ کوئی دوسرا سوال کریں گے، آگے بڑھتے ہیں. ختم ہو گیا 6:30 ٹاپک، 6:30 ہو گیا ہے. سر شیخ ختم کریں گے کیونکہ سوال ہے تو بہت ہے، ہینڈز بہت ریز کیے. نہیں، لاسٹ سوال لیں گے آپ امامہ. اچھا ٹھیک ہے، ایک چار لاسٹ سوال ہے. چار جی سوالات لے لیں گے اور ایک سوالات. جی جی جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آپ نے کہا تھا کہ شیطان داخل کب ہوتا؟ ایک غصے کے وقت، شہوت کے وقت، حسد کے حسد وقت، اور کیا حسد تھا اور شیخ؟ تکبر. حسد، تکبر، غصہ، مایوسی، بہت زیادہ مایوسی. جہاں پر بھی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، شیطان داخل ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے، شیخ پڑھی سورہ انفال: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب اللہ کا ذکر کرتے تو شیطان دم دما کے بھاگ جاتے. تو اس سے پتا چلا کہ جہاں پر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر کون آ جاتے؟ شیطان. اچھا اچھا، جزاک اللہ خیر. شیخ آپ اس کے اوپر ایک شعر بھی کہے تھے ابھی. معوقات طریق الحقوق اربعہ: الكبر والحسد والغضب والشہوہ. تکبر اور غلط غصہ اور ممنوع حسد اور شہوتیں، یہ انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے 4 زبردست رکاوٹیں، ان کو دور کرنے سے تزکیہ نصیب ہوتا ہے. دل جزاک کی اللہ صفائی بہت اہم ٹاپک ہے. عالم علم بھی آ جائے، عمل آ جائے، تزکیہ نہ آئے، شبہات اور شہوات انسان کو تباہ کر دیتے. اللہ حفاظ. خیر. آمین. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک آخری چیز، آپ ایک کچھ علم جو سب کو سیکھنا فرض ہے بتائے تھے، غسل کا فرض علم عین، بھی سب کو چاہیے. جی فرض تھوڑا سا عین. اس پہ رہنمائی کریے، عورتوں پہ اور مردوں پہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، میری کتاب ہے، پڑھیے آپ، کتاب الطہارہ. میں نے لکھی ہے کہ غسل، وضو، پورا طریقہ ہے اس کے اندر، چارٹس کی شکل میں بتایا ہے. ڈاؤن لوڈ کر لیجیے آپ abmqurannote.com پر. تو میں نے اس کو 5 جلدوں میں لکھا ہے. جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں ان کے لیے لکھا ہے، لیکن عوام میں 5 والیوم پڑھنا مشکل ہے. تو میں نے ہر والیوم کو 25 پیجز 120 پیجز میں اس کا خلاصہ کر دیا. تو بہت جلد وہ کتاب 1-2 ہفتے میں آنے والی. اصل میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائپنگ کرنے والے علماء 15 ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں بھی لکھانا ہے.
टाइम मतलब 1 by 1 ही होगा। इतना होने के बावजूद भी माशाल्लाह मटेरियल जो है ना हमारा खत्म नहीं हो रहा, लिखना बहुत बाकी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह और असबाब अता करे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे इंशाल्लाह। तो आप तहारत और सलाह, ये जो किताबें नमाज नबी डाउनलोड करके पढ़िए, मेरी किताबें भी डाउनलोड करके पढ़िए। मेरी किताब और एक आने वाली है नमाज पर भी, 5 जिल्दों में, वो भी पढ़िए इंशाल्लाह। किताबुल सौम है वो भी डाउनलोड कर लीजिए, किताबुल हज है, किताबुल ज़का है। ये सारी किताबें पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह तज़किया नसीब हो जाएगा। अरकान इस्लाम, अरकान ईमान पढ़ते रहिए। अरकान ईमान पर मेरी किताब है उलूमुल अकीदा, वो जरूर पढ़िए, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो इल्म के जरिए से तज़किया आता है। और जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। सवाल और 3 है लगता है, तो इधर ही खत्म करें हाँ, या 3 कैसे सवालात कुछ? ले लेके खत्म कर दूं। इंशाल्लाह। जज़ाकुल्लाह शेख। 1 मिनट। सिस्टर मारिया, सिस्टर मारिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मुझे अस्सलाम। आपसे ये पूछना था, जो आपने हमारे अंदर बुरी नफ्स बताई जो हमें गुनाह करने पे आमादा करती है, वो नफ्स अमारा है। जी, और जो हमारी अच्छी नफ्स होती है वो कौन सी नफ्स है? नफ्से मतलब मुतमइन्ना, नफ्से लव्वामा। तो मतलब हमें अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए ना कि अल्लाह हम नफ्से अमारा नफ्से से तेरी। मुतमइन्ना अता कर, नफ्से अम्मारा से नजात दे। अच्छा, ये दुआ मांगनी चाहिए। और आप हमें अपनी बुक्स जो बता रहे हैं, बुक्स, ये सब बुक्स आप प्लीज इसे ग्रुप में सेंड करवा दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे फिर। हाँ, abmqurannote.com पे जाइए, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल हर एक में किताबें मौजूद है, डाउनलोड करके पढ़िए, दुआ दीजिए। ठीक है, रोमन में भी, उर्दू नहीं आता, रोमन में। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जी, सिस्टर दीबा रहमत। वांतुम फजज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं IGEOC के सारे जिम्मेदारान का शुक्र अदा करता हूँ और उनके निगरान शेख यासिर जाबरी हफिज़हुल्लाह, जो मेरे सीनियर भी है, मेरे उस्ताद के मानिंद है, क्योंकि हमसे 2 साल सीनियर थे और उनसे हमने मनहज अकीदा की अहमियत सीखी है। मदीना सिटी में हमारे सीनियर आलिम दीन है और बहुत बहुत तड़प से बात करते हैं, लोगों के अंदर शिर्क बिदअत देख कर तड़प जाते हैं, तौहीद की तरफ बुलाते हैं और बहुत ही जज्बे से बुलाते हैं। हमारे मदीना सिटी में जब हम तालिब इल्म थे तो उनका जज्बा से बड़े हम मुतासिर होते थे और वो हमारे अंदर तौहीद, इत्तिबा सुन्नत, ये सब चीजें उन्होंने हमारे अंदर कूट कूट कर डाली। क्योंकि हम लोग जूनियर थे तो हमको खाना खिलाना, पिलाना, बिरयानी खिलाना, फिर उसका तौहीद बताते थे और तो हमको बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम गुजारने। तो माशाल्लाह IGEOC के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद है कि उनको एक बहुत बड़े बेहतरीन आलिम, मुरब्बी आलिम की उन्होंने निगरानी हासिल की और उन्होंने कहा कि शेख हम पूरा काम अब शेख यासिर जाबरी हफिज़हुल्लाह की निगरानी में कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है भाई कि आपको एक आलिम भी मिल गए, एक मुरब्बी भी मिल गए और बहुत नरम दिल, बहुत अखलाक और बहुत प्यार मोहब्बत से समझाने वाली शख्सियत है। आपको महसूस ही नहीं होता कि शेख जो है ना घंटे घंटे बात करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलता। अल्लाह ने बहुत इल्म दिया और बहुत समझाने का उनको मादा दिया है और बहुत सब्र से समझाते, घंटे घंटे समझाते, ये ताज्जुब है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप उनसे इल्म हासिल कीजिए। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने के बाद मखलूक का शुक्र अदा करने की जो हमें तवज्जो दिलाई गई, अहमियत बताई गई, उसमें IGEOC के सारे जिम्मेदारान और इसमें जो खवातीन और इसमें मर्द हजरात सब लगे हुए हैं और ख़ास तौर से शेख यासिर जाबरी हफिज़हुल्लाह, जिनका आज बयान भी था, आगे भी बयानात होंगे, उनसे फ़ायदा उठाइए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दुनिया और आमीन। आखिरत में। और इंशाल्लाह इसी पर हम अपना दर्स का अख्ताम करते हैं। सब लोग जो है मजलिस के अख्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बिहम्दिका अशहदु अशहदु अन अन ला ला इलाहा इल्ला इलाहा अंता इल्ला अंता, अस्सलामु अस्तगफिरुका व अलैकुम व अतूबु इलैक। रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।